बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस शोबा के हवाले से जो किसी भी मुआशरे की बुनियाद बनता है, वो शख्सियत जो मुआशरों की, कौमों की, नज़रियात की, ज़िंदगी की, कामयाबी की तकमील में कलीदी किरदार अदा करती है। वो शख्सियत जो इस मुआशरे को, जो दुनिया को साइंसदान की सूरत में, शायर की सूरत में, अदीब की सूरत में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यानी एक मुल्क को कामयाबी की राह पे गामजन करने वाले दिमागों की तरबियत करती है और उनको वो शऊरी असास फराहम करती है जो सदियों के पार झांकती है। आप समझ रहे होंगे यकीनन मैं बात कर रहा हूं कौम के मोहसिन की, यानी उस्ताद की। आज की भी हमारी इस नशिस्त में जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान के क्या एजुकेशनल सिस्टम की बात की जाए, जनूबी पंजाब के एजुकेशनल सिस्टम की बात की जाए, पाकिस्तान की जामियात की अगर बात की जाए तो उस्तादुल असातिज़ा उनको कहा जाएगा। एक बहुत बड़ा नाम, एक विजनरी शख्सियत जिन्हें पाकिस्तान की सतह पे, कुछ आलमी सतह पे जो है उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया उनकी तालीमी खिदमात के सिले में, उसके एतराफ़ में। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर अतहर महबूब साहब। डॉक्टर अतहर साहब से आज हम बात करेंगे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है उसके जो एजुकेशनल जो आगे गोल्स हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के निज़ाम तालीम और उसके साथ साथ मौजूदा जो इस वक्त मुल्क में वबा की सूरत हाल चल रही है, उसके बाद बहुत से तलबा को बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो HEC की जानिब से, जो पाकिस्तान के सूबाई या वफाकी जो वजारत तालीम है उसकी जानिब से सामने आई हैं, जो तलबा की सहूलत के लिए उन्हें कंसीडर किया जा रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम इस वक्त दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है, कि तलबा पाकिस्तान का जो जहन है, जो हम जिसको हम वो ब्रेन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसकी तकमील के लिए, उसकी शऊरी तरबियत के लिए पाकिस्तान का उस्ताद स्किल्ड के साथ साथ अपनी जो क्लासरूम है उसमें से क्या ऐसे लोग पैदा कर रहा है जो आइंदा आने वाले दिनों में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जगह ले सकें, जो अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र है उसको लेकर आगे बढ़ सकें, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था और जो सोच थी, उस वक्त के जो मुसलमानाने जो नौजवानाने हिंदुस्तान थे उस वक्त के पाको हिंद के बरसग़ीर के, उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। क्या हमारे क्लासरूम्स में से आज ऐसे तलबा हमारे असातिज़ा तैयार करके, ऐसे अज़हान तैयार करके मुआशरे को दे रहे हैं? इस सब पे बात करेंगे डॉक्टर अतहर महबूब साहब से। सर, आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वक़ास, शुक्रिया बहुत बहुत। सर, हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है, चूँकि इसमें हम बात करते हैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से, आपकी कामयाबियों के हवाले से, आपकी खुशियों के हवाले से, आपकी यादों के हवाले से, तो हम उसी रिवायत को आगे बढ़ाएंगे, उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका बुनियादी ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के किस हिस्से से है, और आपकी जो बचपन की यादें हैं वो भी उसके साथ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, मैं 13 जनवरी सन 1971 को कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कोरंगी क्रीक में पैदा हुआ था। मेरे वालिद ग्रुप कैप्टन काजी महबूबुल हक उस वक्त कोरंगी एयरफोर्स बेस पर पोस्टेड थे। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में GD पायलट थे और इस वजह से उनकी जो पोस्टिंग है वो मुख्तलिफ एयरफोर्स के स्टेशंस पे रही। फ्रांस भी गए वो एक एयरफोर्स के असाइनमेंट पे, इंग्लैंड भी 4 साल रहे। तो इन सारी जगहों पे, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, हमें टाइम गुजारने का मौका मिला, उधर स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला। तो जो मेरी इब्तिदाई ज़िंदगी है उसमें जो तालीम थी वो एयरफोर्स बेस के डिफरेंट स्कूल्स में हुई। कुछ अर्सा मैंने इंग्लैंड में पढ़ा और मैट्रिक मैंने कैडेट कॉलेज पिटारो से किया था। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने PAF डिग्री कॉलेज पेशावर से किया और फिर 1988 में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करने के लिए, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करने के लिए अमेरिका चला गया था। सही सही। यानी सर, अगर आपके बचपन की बात की जाए और उसके बाद फिर लड़कपन की, तो वो एक अस्करी फ़ज़ा से आप गुज़रते हुए आए, उस तरबियत से गुज़रते हुए आए, तो आपका बचपन यकीनन जो दीगर बच्चे होते हैं उनसे मुख्तलिफ होगा। माशाल्लाह सर, बहुत खूबसूरत आपकी यादें हैं। तो बचपन के जो आपके दोस्त हैं, क्या आपको याद हैं उनके साथ जो आपकी लड़कपन की कुछ शरारतें, कुछ यादें, वो हमारे साथ शेयर कीजिए।
جی بہت اچھی یادیں ہیں. اس میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ایک مشہور فنکار اور مشہور نوجوان تھے جنید جمشید. تو جنید جمشید اور ہماری فیملی اور ان کی فیملی ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے کراچی میں PNS کارساز پہ. 5 سال ان کے والد صاحب بھی نیوی میں تھے اور میرے والد صاحب بھی, اور پھر بچپن میں ہم لوگ ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے, اور دیگر اسی طرح کے دوست تھے جن کے ساتھ ہماری اچھی یادیں ہیں. بہت سارے بچپن کے دوست آگے بڑھ کر بڑی بڑی پوزیشنز پہ پہنچے. کچھ سلیکن ویلی میں امریکہ میں انہوں نے اپنی کمپنیاں بنائیں. کچھ ایسے دوست تھے جن کو میں اپنے اسکول میں تعلیم کے دوران بیٹ کرتا تھا, میں فرسٹ آتا تھا, لیکن جب وہ امریکہ گیا, میں امریکہ گیا الگ الگ اداروں میں, تو انہوں نے اپنی جو تعلیمی قابلیت کا لوہا منوایا, میں نے اپنی تعلیمی قابلیت کا لوہا منوایا. تو ہمارا بچپن بڑا اچھا تھا, کھیلنے کودنے میں بھی گزرا, پڑھائی میں, مقابلوں میں گزرا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے دوست اپنی اپنی زندگی کی الگ الگ راہوں میں مختلف جگہوں پہ اعلیٰ مقامات حاصل کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو ہے موقع دیا کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کی, اور اس عہدے پر وائس چانسلر کے عہدے تک پہنچ کے جس طرح ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی تھی, وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے. ان کی شفقت و محبت اور ان کی دی گئی جو تعلیم کا جو زیور تھا, اس سے ہم نے اپنی زندگی کامیاب بنائی اور ڈیولپ ہوئی. تو اسی طریقے سے اب شعبہ تعلیم سے منسلک ہو کے ایک دلی مسرت اور تقویت ہوتی ہے کہ ہم بھی آنے والی جنریشن کی اسی طرح گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جس طرح ہمارے اساتذہ نے ہماری گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کی تھی. اور بغیر اچھے شفیق محبت کرنے والے اساتذہ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا ناممکن ہے. صحیح. تو سر ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی کیا آپ حصہ لیتے تھے, اور سپورٹس میں کیا پسند تھا آپ کو؟ کیا اسکول, کالج, یونیورسٹی کی سطح پہ آپ نے سپورٹس پہ بھی حصہ لیا؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر فن مولا تو کوئی نہیں ہو سکتا. میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا, فرسٹ آتا تھا ہمیشہ کلاس میں, اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں, چاہے وہ کوئز کمپٹیشنز ہوں, چاہے اسپیچز اور ڈیبیٹس ہوں, تو اس میں ہمیشہ میں فرسٹ, سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن حاصل کرتا تھا, اور اکثر اپنے سے سینئر اسٹوڈنٹس کو بھی بیٹ کرتا تھا. لیکن جب پھر فیلڈ گیمز کا وقت آتا تھا تو اس میں تھوڑا سا میں چور تھا, تو مجھے انڈور گیمز جیسے ٹیبل ٹینس پسند تھا, ہارس رائڈنگ پسند تھی, شوٹنگ کلب میں کافی عرصے ایکٹیو رہا. تو باقی جو بہت زیادہ دوڑنے والی گیمز تھیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں میرا دل زیادہ نہیں لگتا تھا. صحیح. اچھا سر, شادی آپ کی کیا پسند سے ہوئی یا فیملی کی پسند تھی, والدین کی, اور کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جی میری شادی سن 1996 میں جب میں امریکہ سے واپس آیا اس کے بعد ہوئی. میری شادی میری خالہ زاد بہن ہے رابعہ, ان کے ساتھ ہوئی. تو بنیادی طور پر تو وہ میری والدہ کی پسند تھیں, لیکن وہ میرے لیے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک سپورٹیو ساتھی ہیں. انہوں نے میری جتنی پروفیشنل لائف ہے پچھلے 26 سال کی, اور جو میری ان کے ساتھ زندگی گزری, اس میں انہوں نے ہمیشہ مجھے اس طرح سپورٹ کیا کہ میں جہاں تک پہنچ پایا ہوں اس میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بے مثال ہے. اور انہوں نے نہ صرف مجھے سپورٹ کیا مورلی, بلکہ جو ہمارے 5 بچے ہیں ان کی تربیت, ان کی تعلیم, اس میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ہمیشہ سیکریفائس کیا اس ریلیشن شپ میں. میں ہمیشہ لانگ آورز کام کرتا رہا. شادی کے تیسرے دن میں اپنی جاب پر واپس چلا گیا تھا, اور ہنی مون جو تھا وہ میں نے کوئی 1 سال کے بعد منایا تھا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کیں. اور میرے جو 5 بچے ہیں ان میں 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. سب سے بڑی بیٹی رملہ, وہ اس وقت BS پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل افیئرز میں امریکہ سے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے کر رہی ہیں, اسی یونیورسٹی سے جہاں سے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. اصل میں میرے والدین یعنی بچوں کے دادا اور دادی پچھلے کوئی 26 سال سے امریکہ میں سیٹل ہیں. جب میں پاکستان واپس آیا تھا تو میرے والدین امریکہ مائیگریٹ کر گئے تھے. تو اس وقت میرے 4 بچے اپنے دادا اور دادی کے ساتھ فلوریڈا میں رہتے ہیں. تو رملہ جو ہے وہ BS کمپلیٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل افیئرز اور پولیٹیکل سائنس میں. سیکنڈ نمبر پہ بیٹا ہے عمار جو کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں. 3rd نمبر پہ بیٹی ہے رمشا محبوب. رمشا جو ہیں اس وقت BS کمپیوٹر سائنس کا 1st ایئر کمپلیٹ کرنے والی ہیں. 4تھے نمبر پہ بیٹا ہے ارسلان محبوب, وہ اس وقت وہاں ہائی اسکول کمپلیٹ کر رہا ہے, 10th کلاس میں ہے.
5ویں میری بیٹی ہے سب سے چھوٹی فرح محبوب، وہ اس وقت کلاس 5 میں ہمارے ساتھ ادھر پڑھتی ہے بہاولپور میں صادق پبلک اسکول میں۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ بہت روشن اور بہت شاندار آپ کا زندگی کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جگمگاتا رکھے۔ اور ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہمارے آج کے پروگرام سوال نامہ کے مہمان بنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ان کی زندگی کی جو ابتدائی حصہ ہے وہ یادیں اور بہت خوبصورت اور بہت شائننگ جو ہے وہ کیریئر ڈاکٹر صاحب کا، اسی طرح تعلیمی کا، وہ آپ نے سنا، وہ جانا، وہ آپ نے دیکھا۔ بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چونکہ ڈاکٹر صاحب امریکن ایجوکیشن سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے اس وقت نظام تعلیم پر بھی بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں، سو آج کے پروگرام میں بہت اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے پاکستان کے نظام تعلیم کو لے کر۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم بات کریں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے جو وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے، اور اب ہم بڑھتے ہیں ان سوالات کی جانب جن کا تعلق آپ سے ہے، جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، جن کا تعلق پاکستان کی شعوری مستقبل سے ہے، جن کا تعلق پاکستان کے معاشرے کو ایک عظیم معاشرہ بنانے سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں پہ ایز اے وائس چانسلر تعینات ہوئے، اور آپ نے یہاں آنے کے بعد کیا انقلابی تبدیلیاں کی؟ جی، میں تقریباً عرصہ پونے 2 سال سے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں وائس چانسلر کے طور پر سرو کر رہا ہوں۔ میری تعیناتی 26 جولائی 2019 کو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں 4 سال خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں وائس چانسلر تھا، جس کو میں نے اسکریچ سے اسٹیبلش کیا، اور تقریباً 9 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس کے درمیان وہاں پر ہو چکے تھے جب میں نے خواجہ فرید یونیورسٹی کی باغ ڈور چھوڑی۔ وہاں ہم نے بلڈنگز بنائیں، وہاں ہم نے انیشلی ساری مینجمنٹ ٹیم اور فیکلٹی سیٹ اپ کی۔ تو اس تجربے کے بعد جو جنوبی پنجاب کے جنوبی ترین ضلع میں تھا، حکومت پنجاب نے مجھے سلیکٹ کیا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی قیادت کے لیے۔ اور اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک عظیم مادر علمی ہے جو تقریباً جس کی تاریخ تقریباً 100 سال پر محیط ہے۔ یہ 1925 میں ریاست بہاولپور کے نواب صاحب سر صادق خان ففتھ نے اس کو جامعہ عباسیہ کے طور پہ اسٹیبلش کیا تھا، اور ان کا ویژن یہ تھا کہ جامعۃ الازہر کے پیٹرن پر ایک عظیم درسگاہ بنائی جائے۔ جامعۃ الازہر بھی جو تھی وہ ایک ملٹی ڈسپلنری انسٹیٹیوشن ہے جو صدیوں سے اسلامی تعلیم اور روایات کا امین رہا ہے۔ تو یہ جامعہ عباسیہ جو تھا یہ سن 1925 سے لے کے 1975 تک اپنے پہلے فیز میں جامعہ عباسیہ اور جامعہ اسلامیہ کے نام سے جانا جاتا رہا۔ 1960s میں ویسٹ پاکستان گورنمنٹ نے اس کا ایک آرڈیننس پاس کیا تھا، اور یہ جامعہ اسلامیہ کے طور پر فیڈریٹنگ یونیورسٹی تھی تمام دارالعلوم کی، یعنی جو بڑے بڑے جید علماء تھے ان کی اسناد یہاں سے جاری ہوتی تھیں۔ اس کے بعد سن 1975 میں جب اس وقت کی حکومت نے کئی نئی یونیورسٹیز کا اعلان کیا، گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان میں یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا، تو بہاولپور کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر یہ فیصلہ ہوا کہ بہاولپور میں جو جامعہ اسلامیہ ہے اس کو دا اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے نام سے جنرل پبلک یونیورسٹی کا چارٹر دیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر اس یونیورسٹی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس کا شہر میں وہ تاریخی کیمپس موجود ہے جو نواب آف بہاولپور نے اس کو دیا تھا، وہ اولڈ کیمپس یا عباسیہ کیمپس کہلاتا ہے، جو تقریباً 30 ایکڑ کے رقبے پر شہر کے وسط میں ہے۔ پھر 1975 میں 1300 ایکڑ اراضی اس کو دی گئی، اور بغداد الجدید کیمپس جو اس کا نیو کیمپس کہلاتا ہے اس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس وقت یونیورسٹی کے 5 کیمپسز ہیں، بہاولپور میں 3 کیمپسز ہیں، ایک بہاول نگر میں اور ایک رحیم یار خان میں۔ تو جب میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جوائن کیا تو اس وقت جو ڈپارٹمنٹل چیئر پرسنز تھے، ڈینز آف دا فیکلٹیز تھے، دیگر ایڈمنسٹریٹو آفیسرز تھے، ان سے بریفنگ لینے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جامعہ کو درپیش جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج تو یہ سامنے آیا کہ اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کافی گھٹ چکی تھی اور کافی سارے پروگرامز بند کر دیے گئے تھے، اور کمیونٹی جو تھی اس کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور سے وہ میٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہم نے پھر ایک پلان بنایا، ہم نے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی جس کے کچھ میجر ایلیمنٹس تو یہ تھے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کو ریوائیو کرنا ہے، ہم نے جو ایکیڈیمک پروگرامز ہیں جو کمیونٹی کی نیڈ کے مطابق ہیں ان کو ری سٹارٹ کرنا ہے، نئے ایکیڈیمک ڈسپلنز اور پروگرامز لے کر آنے ہیں، اور بالز جو ہیں وہ کاٹن کے وہ سٹیم پہ آتے ہیں تو ییلڈ پر ایکر بھی اس میں زیادہ ہے۔
تو یہ کنٹریبیوشن ہے. وہ ویرائٹیز نہ صرف یہاں سائنٹسٹ نے ڈیولپ کی ہیں, ان کے نام پہ رجسٹر ہوئیں, یونیورسٹی کے نام پہ رجسٹر ہوئیں, بلکہ ریسنٹلی جب ان کو آکشن کیا گیا, سیڈ کمپنیز کے ساتھ ہم نے تعاون کیا, تو اس سے توقع یہ ہے کہ تقریباً 100 ملین اینول یونیورسٹی کو اس پر انکم بھی ہوگی, اور مزید نئی ویرائٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ اور پروفیسرز اس وقت کوشاں ہیں. صحیح, بہت شاندار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے اور آپ کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے. پاکستان کا سبز ہلالی پرچم پوری دنیا میں سربلند رہے, یہ ہماری دعائیں ہیں بحیثیت سچا پاکستانی ہونے کے ناطے. لیکن یہاں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جہاں آپ نے زرعی سائنس میں اتنی انقلابی آپ تبدیلیاں لے کر آئے, وہیں پہ سماجیات کے حوالے سے مختلف جو سبجیکٹس ہیں, جیسے فلسفی ہے, جیسے فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے مختلف مضامین ہیں, کیا آپ نے ان کی جو ہے یہاں پہ باقاعدہ سبجیکٹ فیکلٹی کے طور پر کچھ سوچا فیوچر میں, یا آپ کے ہاں وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں؟ جی وقاص, بہت اچھا سوال ہے. اس حوالے سے 3-4 ڈائمنشنز ہیں آپ کے سوال کی. تو پہلے تو میں فنون لطیفہ اور آرٹ ڈیزائن کے حوالے سے بات کروں گا کہ یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پہلے سے فعال تھا. ہم نے اس کے اندر ہاکڑا آرٹ گیلری 4000 اسکوائر فٹ پہ قائم کی, جہاں بچوں کا جو آرٹ ورک ہوتا ہے, جو سیمیسٹر کے ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, جہاں جیوری آ کے ان کو دیکھتی ہے, وہ سیٹ اپ کی, اور اس میں پھر ان کے پروجیکٹس کے علاوہ فرام ٹائم ٹو ٹائم اچھے آرٹسٹ کی جو آرٹ ورک ہے وہ بھی ڈسپلے ہوتا ہے. اور پھر ہم نے یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایک ایڈیشنل پورا فلور اس وقت ایڈ کر رہے ہیں, اور اس کی بلڈنگ کو جو دراور فورٹ ہے اس کی شکل میں ری ماڈل کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کی جو تعلیم ہے اس کے لیے بچوں کے اندر انٹرسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور انرولمنٹ بھی یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں تیزی سے انکریز ہو رہی ہے. ہم نے کافی فل ٹائم فیکلٹی اس میں ایڈ کی ہے, ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے, نیشنل کالج آف آرٹ سے, انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر سے, مختلف ایکسپیرینس آرٹسٹ اس میں ہم نے جوائن کرائے ہیں. مزید یہ کہ جو سوشل سائنسز ہیں اس پہ ہم نے خاص توجہ دی ہے کہ ایک تو فیکلٹی آف سوشل سائنس اسٹیبلش کی, اور جو ڈپارٹمنٹس مسنگ تھے, جیسے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ پہلے سے تھا لیکن سوشیولوجی مسنگ تھا, اینتھروپولوجی مسنگ تھا, وہ ہم نے کریٹ کیے. اور جو فلسفی ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیکلٹی آف آرٹس میں ہم نے ریوائیو کیا ہے. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب تک یہ جامعہ اسلامیہ تھا 1975 تک, تو یہاں فلسفہ اور فلسفی کا ڈپارٹمنٹ تھا, لیکن جب یہ جنرل یونیورسٹی بنا تو اس میں فلسفی کا ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے دوبارہ نہ صرف یہ کہ فلسفی کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا اور اس میں ابھی فیکلٹی بھی ریکروٹ کر لی ہے. ہم نے جو ایک ماڈل یہاں پہ لے کے آئے ہیں, جو میرا اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس کا 8 سال کا ایجوکیشنل ایکسپیرینس تھا, اور ہم نے ان کے سسٹم کی جو خاص بات دیکھی تھی کہ ادھر جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن ہے, جو انٹرمیڈیٹ یا ہائی اسکول کے بعد پہلے 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے, اس میں ایک اسٹرانگ کمپوننٹ ہوتا ہے, تقریباً 30 to 40% ڈگری کا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ جنرل ایجوکیشن ہوتا ہے, جنرل یا لبرل آرٹس ایجوکیشن, جس میں اسٹوڈنٹ کو کریٹیکل تھنکنگ, کمیونیکیشن سکلز, اس کو بیسک ہیلتھ اویئرنیس, کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم, یہ ساری فنڈامنٹلز کے وہ ایک اچھا انسان اور اچھا شہری بن سکے پڑھائے جاتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے اپنے تمام بیچلرز پروگرام میں ایک 42 کریڈٹ آورز کا کامن جنرل ایجوکیشن کا کور لے کے آئے ہیں, جس میں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کے علاوہ کمیونیکیشن سکلز, آئی ٹی سکلز, بیسک ہیلتھ اویئرنیس, کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان, انڈرسٹینڈنگ دا قرآن, پھر یہ ہے کہ جو سوسائٹی اور سویلائزیشن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ, تاکہ ہمارا ہر پڑھا ہوا بچہ جو اسلامیہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کرے وہ ایک اچھا شہری ہو. وہ اس وقت دنیا جس طرح ایگزسٹ کرتی ہے, جس کو ہم کنٹمپریری ورلڈ کہتے ہیں, جہاں سویلائزیشن ایڈوانس ہو چکی ہے, جہاں گلوبلائزیشن ہے, ان چیزوں کو نہ صرف وہ سمجھ سکے, ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنی شناخت کے بارے میں بہت بڑی کلیئرٹی ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب جب گرو اپ ہوتے ہیں, جیسے جب میں امریکہ گیا تو وہاں جا کے ایک کلچر شاک لگتا ہے اور ایک آئیڈینٹی کرائسس آتی ہے. بالکل. تو اس میں جب تک آپ کے اپنے نظریات کے بارے میں آپ کی آگہی نہ ہو, آپ کو اپنی تاریخ سے آگہی نہ ہو, اپنا تشخص آپ کو نہ پتہ ہو, تو آپ اس مغربی کلچرل یرغار کے آگے ایک بے بس ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو عظیم تہذیب, تمدن, روایات,
ہمارا جو عظیم مذہب ہے، ایک ہماری تاریخ ہے، ایک آزاد قوم کے طور پہ ایک عظیم الشان ریاست اور سلطنتیں یہاں پہ قائم رہی ہیں، اور مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے بڑے علاقوں میں مسلمانوں نے عظیم سلطنتیں کی. ہم اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اس کی لڑی ہیں، ہم ایک اسی ہار کی ہم لڑی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا اپنا جو فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا اس سے الائن کر کے یہ جو کامن کور ہم لے کے آئے ہیں جو ہر بیچلرز پروگرام میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو یہاں سے جو طلباء طالبات فارغ التحصیل ہوں گے ان کے اندر اپنی شناخت کے بارے میں بھی اپنی شناخت کے بارے میں آپ نے بہت کلیئر کیا ہے طلباء و طالبات کو. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک اہم سنگ میل آپ نے عبور کیا ہے. بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور آخری حصے میں اب ہم پاکستان کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، اور میں اب سیدھا ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی جانب بڑھوں گا کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے. سوالات بہت سارے ہیں ڈاکٹر صاحب اور میں امید کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کے جوابات بھی لے سکیں گے اور اپنی ساری باتیں جو اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی اور ایک عام آدمی کی جانب سے ہماری جانب آئی ہیں ہم ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں گے. کورونا نے بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہے اور آن لائن جو موڈیول ہے، جو شیڈیول ہے، اس سے ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں بڑے ڈسٹرب ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ماہرین بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اساتذہ کا فیکلٹیز کا آن لائن ٹیچنگ سسٹم کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ کنیکٹ نہ ہونا تھا، اور ویسے ہی ان کو جیسے ہی یہ سلسلہ بنا یکدم طلباء کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی یہ مشکل پیدا ہوئی کیونکہ دونوں اس سے ہم آہنگ نہیں تھے. آپ اس بات سے کتنا اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں؟ جی میں ایک حد تک اس سے بالکل اتفاق کروں گا کیونکہ جو کرونا کی وبا تھی وہ فروری مارچ سن 2020 میں اچانک اس طریقے سے آئی کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو زندگی کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا، اور پوری دنیا میں اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی ہے اور کچھ حد تک چیزوں میں کمپرومائز بھی کرنا پڑا ہے. تو میں البتہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہماری فیکلٹی نے اس چیلنج کو بہت ہی ایک پازیٹیو وے میں اس چیلنج کو، اس چینج کو، اس ڈسرپشن کو ایک پازیٹیو اسپرٹ میں لیا اور اس کو اپرچونٹی فار چینج کے طور پہ لیا. ہم پہلے ہی سے آٹومیشن اور الیکٹرانک انفارمیشن سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے فیز میں تھے کہ جب اچانک کرونا آ گیا تو ہمیں بہت ریپڈلی اپنے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، الیکٹرانک لرننگ ٹیکنالوجیز ہیں، اسٹوڈنٹ تک الیکٹرانک فارمیٹ میں جو لرننگ مٹیریل ہے اس کے ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنانا، پھر اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کے لیے مختلف الیکٹرانائز نہ ہو. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں اس وقت 11,000 اسٹوڈنٹس کو تقریباً 400 ملین سے زیادہ کی اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. صحیح، یہ بہت اہم بات آپ نے کی. اب آتے ہیں سر ایک اور چیز کی جانب جو پاکستان بھر کی جامعات میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے پلیجرزم، اور اس کے ساتھ ساتھ سر پھر پی ایچ ڈی کے جو تھیسز ہیں ان کے عنوانات، ان کے ٹاپکس جو پاکستانی معاشرے کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے. پاکستان کے نصاب تعلیم میں بھی اگر یہ چیز دیکھی جائے تو بہت سے مضامین ایسے پڑھائے جا رہے ہیں جو پاکستان کے جو فیوچر پالیسیز ہیں، جو پاکستان کی جو فیوچر مینجمنٹ ہے، جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں، جو ہمارے ایون بینکنگ سیکٹر کو لے لیں، ایون ہمارے جو انجینئرنگ کا سسٹم ہے اس کو لے لیں، یعنی ہمارا جو ایک کلی طور پر ایک جو جائزہ اگر اس میں سامنے آیا ہے تو اس میں ہمیں درآمد شدہ مضامین زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں. ذرا اس کے بارے میں بھی بات کیجیے گا. اچھا، بالکل آپ کے سوال کی دو ڈائمنشنز ہیں. پہلی ڈائمنشن جو پلیجرزم کے بارے میں، تو پلیجرزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایکیڈیمک کرائم ہے کہ جہاں پہ کوئی پیس آف رائٹنگ یا کوئی کانسیپٹ یا آئیڈیا جو اوریجنلی آپ کا نہیں ہوتا، آپ نے کہیں سے لیا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کرتے اور آپ اس کے برعکس یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اوریجنلی میرا آئیڈیا ہے. تو جب ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کا ایک پروسیجر ہے. تو اس میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اکثر اوقات جو پلیجرزم کیسز ہوتے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھورو جسے کہتے ہیں انویسٹیگیشن ہو، اور اس کے جو پلیجرزم ہوا یا نہیں ہوا، انٹینشن تھی نان انٹینشنل تھا، اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے، اور کون سا جو اس کا آتھر ہے اس کا کتنا
بلیم اس کے اوپر اسائن ہوتا ہے. تو یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صرف الزام لگانا کافی نہیں ہے, اور الزام لگانے والے کو میں ذاتی طور پہ انصاف کے تقاضے کے تحت یہ کہوں گا کہ جج, جیوری اور ایگزیکیوشنر نہیں بن جانا چاہیے, بلکہ ہماری یونیورسٹی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ پراپرلی اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے. اور ہم نے پچھلے 2 سال میں جو میرا عرصہ اسلامیہ یونیورسٹی میں گزرا ہے, کئی پلیجرزم کے کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں, پینلٹیز لگائی ہیں, لوگوں کی پروموشنز ختم کی ہیں یا روکی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ پروپورشنیٹ ٹو دا کرائم ہونی چاہیے. تو جو ہم بھی پنشمنٹس ہم نے دی ہیں تو اس میں ہم نے خیال رکھا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپس کی لڑائیوں میں اور لیگ پولنگ میں ایک دوسرے کے اوپر کبھی کبھار ناجائز اور نازیبا الزامات بھی لگائے جاتے ہیں. تو ہمیں ہر پلیجرزم کیس کو اپنے طور پہ اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس پہ ایویلیویٹ اور انویسٹیگیٹ کر کے پروپورشنیٹلی سزا دینی چاہیے تاکہ یہ ناسور ہمارے ایکیڈیمک سسٹم سے نکلے. دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن, ریسرچ اور ٹیچنگ ہائر لیول پہ ہو رہی ہے, کیا وہ نیشنل نیڈ سے مطابقت رکھتی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جب سے میں انگیجڈ ہوں ہائر ایجوکیشن میں, اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی ہوں اور اس سے پہلے جہاں کہیں تھا, تو ہم نے تو یہاں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فیکلٹی ممبرس کو کنونس کیا جائے کہ اپنے جو ریسرچ ہے اس کو ریجنل اور نیشنل نیڈز سے الائن کریں تاکہ اس کا پھر امپیکٹ نظر آئے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سوشل سائنس میں بھی, آرٹس میں بھی اور سائنسز اور انجینئرنگ میں بھی زیادہ تر پروجیکٹس اب ایسے ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹس اور ریسرچ ایسی کر رہے ہیں کہ جس کا بجائے سمپلی ریسرچ پبلیکیشن کے ایکچوئل کوئی کنٹریبیوشن ہو, کوئی نیشنل. اگر اس بات کو, آپ کی بات کو آگے بڑھایا جائے, آپ کی بات کو اگر بڑا کیا جائے ڈاکٹر صاحب, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم یا یکساں نظام تعلیم جس کی بات ہم ہر سال سنتے ہیں, ہمیشہ سنتے ہیں, ہر سیاسی جماعت آ کے کرتی ہے, قیام پاکستان سے لے کر اب تک یہ بات کی جا رہی ہے, لیکن ہمیں پرائیویٹ موڈیولز میں بھی, ہمیں سرکاری سیکٹر میں بھی کوئی یکساں نظام تعلیم یا نصاب تعلیم دیکھنے میں نہیں آ رہا. کیا یہ ایک فیلئر نہیں ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کو لے کر؟ اچھا, بالکل, یہ آپ کا جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں آپ کا فوکس جو ہے وہ K-12 یعنی پری اسکول سے لے کے 12ویں جماعت کے نصاب کے بارے میں ہے, جہاں ملک میں ملٹیپل سسٹم چل رہے ہیں کہ مدارس کا سسٹم الگ چل رہا ہے, اردو میڈیم اسکول الگ چل رہے ہیں, انگلش میڈیم الگ چل رہا ہے. انگلش میڈیم میں بھی جو ہے وہ اس میں بورڈ والا سسٹم الگ چل رہا ہے اور کیمبرج والا سسٹم الگ چل رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک المیہ ہے اور ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے کہ ایک جیسا سسٹم ہونا چاہیے, اور نصاب جب ایک سسٹم ہوگا تو نصاب اسی حساب سے کامن ہو جائے گا. البتہ جب ہم بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کی یا یونیورسٹیز کی, تو وہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور اس سے پہلے UGC تھا, تو وہاں کریکولم کمیٹیز ہوتی ہیں, تو اس میں ایک کافی زیادہ ہوموجینائٹی اور یونیفارمٹی پائی جاتی ہے. یونیورسٹیز میں جو ڈگریز کرائی جاتی ہیں وہ اسٹینڈرڈ HEC کریکولم کے ارد گرد ہی بیس کرتی ہیں, اور وہ کریکولم جو ہے سبجیکٹ ایکسپرٹس سے مل کے بنایا جاتا ہے, اور ہر 2 سے 3 سال میں 4 سال میں اس کی ریویژن بھی ہوتی ہے, اور پھر مختلف یونیورسٹیز اپنے حساب سے اس کے اندر جو ویلیو ایڈ کرنا چاہتی ہیں ان کے بورڈز آف اسٹڈیز, اکیڈیمک کاؤنسل. اگر آپ کی بات کو اگر لیا جائے سر, تو آپ کیا, اگر آپ کی بات کو لیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری گفتگو کو جو یونیورسٹیز کے حوالے سے آپ نے ابھی چند سیکنڈ پہلے کی, اس کو لے کر ہماری یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان گورنمنٹ کو پالیسی میکرز دے رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ریسنٹلی منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انہوں نے فروری میں ایک کال کی, ایک پالیسی کا ڈرافٹ دیا یا پوائنٹس دیے, اور پھر اس پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہوئی, تو ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں انٹرنل سٹیک ہولڈرز کے درمیان بھی جو ڈسکشن فورمز ہیں وہ کنڈکٹ کیا, اور اس کے بعد پھر ملٹی ڈے ایونٹس کنڈکٹ کیے, جس میں نہ صرف اپنی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز انگیج تھے بلکہ ساؤتھ پنجاب کی ساری یونیورسٹیز, مدارس کے جو اسکالرز تھے ان کو بلایا, اسکول کی لیڈرشپ کو بلایا, اسکول سسٹم کی, اور کمیونٹی لیڈرز, گورنمنٹ لیڈرز کو بلایا, اور ہم نے اس میں پالیسی ریکمنڈیشنز دی, اور ایک ضخیم والیوم آڈیو ویڈیو کا بھی اور ٹیکسٹ بیس ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز کا منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ نیشنل ٹریننگ کو سبمٹ کیا کہ جو ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی میں ڈسکس ہوئے اور پروپوز ہوئے. صحیح. آخری سوال سر, میسیج آپ اپنے طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں ان کو دینا چاہیں؟ جی بالکل, چونکہ تقریباً عرصہ 6 سال سے میں
جنوبی پنجاب کی جامعات کو لیڈ کر رہا ہوں. پہلے خواجہ فرید یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا اور 10,000 اسٹوڈنٹ پاپولیشن پہ لے گئے اور اس کمیونٹی سے ڈیل کیا جو جنوبی پنجاب کی ہے. پھر پچھلے 2 سال سے میں بہاولپور میں ہوں. تو میں یہ پوٹینشیل دیکھتا ہوں کہ اس خطے کے جو نوجوان ہیں وہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے, وہ ڈسپلنڈ اور ہارڈ ورکنگ ہیں, اور جو ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز ہیں اس پہ وہ کیپٹلائز کرتے ہیں. اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ دا لیڈر آف دا ایکیڈیمیا ان دس یونیورسٹی اینڈ ان دا ساؤتھ پنجاب, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ ہر ممکن سہولیات مہیا کروں, اچھے اساتذہ اور ایک اچھا نظام جس کے تحت ان اساتذہ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو علم مل سکے. تو دوسری طرف اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کا لائف کا فارمیٹیو سٹیج ہے. اپنے آپ کو کریٹیکل تھنکر بنائیے, اپنے آپ کو ہارڈ ورکر بنائیے, اور زندگی کی جو مشکلات کے لیے تیاری کرنی ہے تو یونیورسٹی کا جو آپ کا پیریڈ ہے 4 سال 2 سال 5 سال, یہ وہ پیریڈ ہے کہ جہاں اپنے اساتذہ کی مینٹرشپ میں اور یونیورسٹی کی ایکٹیویٹیز میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر کے اپنے آپ کو ایک کین ریڈر یعنی مطالعے کا شوق ڈیولپ کریے, اور ایک ٹالرنس جو کور ویلیوز ہیں ان میں ایک ٹالرنس اور برداشت کا جذبہ, ہارڈ ورک کا جذبہ پیدا کیجیے, خود احتسابی کو اپنائیے اور دوسروں کا محاسبہ اس کو اوائڈ کریں, بلکہ دوسروں کو اور ان کی غلطیوں کو ٹالریٹ اور برداشت بھی کریں اور معاف بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ویلیوز آپ اپنائیں گے اور اس ٹائم پیریڈ کا ایک بہترین استعمال کریں گے تو دنیا میں آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور میں ایک برائٹ اور پازیٹیو فیوچر دیکھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو مائنڈیڈنس سے ہی آ سکتی ہے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر اطہر, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت شاندار گفتگو رہی. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور یقیناً میرے دیکھنے والوں کو بھی آج زندگی کے روشن دریچوں کی جانب وہ رویہ جو ہمارے سماج کو, ہمارے شعور کو مزید مضبوط بنائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام سے وہ آپ کو ملا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا, بالخصوص پاکستان کا خیال رکھیے گا. ٹیم سوالنامہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.